सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जानबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बैंकॉक से रवानगी से पेशतर मैं चंद वजाहतें सामईन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए पेश करना चाहता हूँ। बैंकॉक में भारतीय सिफारत खाने का सेकंड मिलिट्री अटैची मेजर परशाद रानी की एक रात की मेजबानी से लुत्फानंदोज होकर चला गया था। रानी ने अगली सुबह तो मुझे यही बताया था कि सारी रात के रत जगह के बावजूद वो मेजर परशाद से कोई मालूमात हासिल ना कर सकी। उसी शाम हमें इत्तला मिली कि मेजर प्रसाद को सुबह दफ्तर में बैठे हुए अचानक खून आलूद कै आई और मेडिकल एड मिलने से पहले ही वो हलाक हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर खुरानी से हुई थी। मेरा पहला शक रानी पर था। मेरे कई बार पूछने पर भी रानी ने उसकी मौत से अपनी बेताल्लुकी जाहिर की, लेकिन मैंने उसका पीछा न छोड़ा। जब मैंने मेजर प्रसाद के होटल आने और अलल सुबह होटल से वापस जाने के दौरान के वाकयात की तफसील बताने के लिए रानी पर जोर दिया, तो वो बिला आखिर फट पड़ी। अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे आपने प्रसाद को दावत देने पर मजबूर किया। रात को उसने जिस दरिंदगी और वहशत से मेरे साथ गैर इंसानी और गैर फितरी सलूक किया, उसके नतीजे में मैं शर्मो गुस्से के बायस मैंने सुबह ऑरेंज जूस में उसे वो चीज़ मिलाकर पिला दी जो मैंने अपने शोहर के लिए रखी हुई थी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। चूंकि मेजर प्रसाद को हमने हलाक नहीं किया था, इसलिए उसकी जहर खुरानी से मौत को हमने अपने खाते में नहीं डाला। बहरहाल, हम रानी की तरफ से मोहतात हो गए और सपना के ख्वाब को सुनने के बाद मैंने अपने और अपने तमाम साथियों को अलहदा खाना बनवाने का इंतजाम किया। इसराइली लड़की माहा ने अपने चर्स और हेरोइन के राशन को सऊदी अरब हमरा ले जाने की खुद जिम्मेदारी उठा ली थी। बैंकॉक एयरपोर्ट से तो खनसा के नुमाइंदे की वसातत से बगैर किसी दुश्वारी के कस्टम और चेकिंग वगैरह से साफ निकल गई। रियाज एयरपोर्ट पर भी उसकी मामूल के मुताबिक आम किस्म की चेकिंग हुई। रवानी से अरबी बोलने और खुश शक्ल होने के बायस वहां के कस्टम वालों ने भी उससे हंस हंस कर चंद बातें की और गुजर जाने दिया। हमने बैंकॉक एयरपोर्ट पर अपना तमाम असला खनसा के नुमाइंदे के सुपुर्द कर दिया था। सिर्फ कैसर ने अपना रामपुरी चाकू और इमरान ने आहनी मुक्का अपने हमरा रखा, जिससे कस्टम वालों ने कोई तारुज नहीं किया। हमारे पासपोर्ट्स के मुताबिक सपना कैसर की और माहा को इमरान की बहन जाहिर किया गया था, क्योंकि सऊदी अरब में महरम के बगैर किसी गैर मुल्की औरत का दाखिला ममनू था। हम नए वल्वलों और जज्बों से लबरेज दिलों के साथ जहाज में सवार हुए। बीओएसी का जहाज पहले कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर उतरा और 1 घंटे के बाद वहां से परवाज करके 8 घंटों के बाद कराची लैंड कर गया। कराची में 2.5 घंटे में तेल और मुसाफिरों को लेकर उसने फिर उड़ान भरी और अब हमारी मंजिल रियाज थी। इस दौर में सऊदी अरब की तामीर जोरों पर थी। हर रोज सैकड़ों गैर मुल्की, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानी और खसूसन पठानों की थी, सऊदी अरब की तामीर में हिस्सा लेने के लिए वहां जा रहे थे। सऊदी अब बहुत होशियार और समझदार हो चुके हैं। उन दिनों अपने कदीम रिवाज के मुताबिक हर आने वाले गैर मुल्की की जबानी कही हुई बातों को दुरुस्त समझते थे। सऊदी एयरपोर्ट्स पर चेकिंग बराए नाम होती थी। सऊदियों को अरबी के सिवा कोई दूसरी जबान समझ में नहीं आती थी और आने वालों की हालत ये थी कि मगरबी ममालिक की बात तो दूर की है, पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमान भी अरबी जबान से उतने ही नाबल्द थे जितने के गैर मुस्लिम। जबान से नाआशनाई भी कस्टम वालों से बचने की एक वजह थी। पठान खाने और पानी के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन नस्वार और चर्च के बगैर नहीं, और उन दोनों का सऊदी अरब में दाखिला ममनू था। पठानों ने पिशावरी चप्पल के तले की दोहरी तह के दरमियान चर्च और नस्वार लानी शुरू की। वो तो एक बार एक पठान की जिसने अपने सूटकेस में पिशावरी चप्पलों के जोड़ों के अलावा पहनी हुई चप्पल में भी चर्च छुपा रखी थी। कस्टम से गुजरते वक्त उसकी चप्पल के एक पैर का तल्ला खुल गया। चर्च फर्श पर गिरी और सारे हाल में उसकी बू फैल गई। इस वाक़े के बाद से अब तक सऊदी कस्टम वाले किसी भी पिशावरी चप्पल को उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक उसे चाकुओं से फाड़कर अपनी तसल्ली नहीं कर लेते। रियाज एयरपोर्ट से निकलकर हमने 3 टैक्सियां लीं और शाहराह सतीन के शुरू में ही बने पेट्रोल पंप पर आ गए। मैंने एयरपोर्ट से ही उमर के नुमाइंदे को फ़ोन करके अपनी आमद की इत्तला दे दी थी और उसी ने हमें उस पेट्रोल पंप पर आने को कहा था। हम वहां पहुंचे तो वो हमारे इंतजार में था।
میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ ہمیں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں لے گیا جہاں ہم سب نے قیام کرنا تھا۔ عمر کا نمائندہ عبد الخالق بھارتی تھا اور ریاض میں اس کے کپڑے کی دو بڑی دکانیں تھیں۔ ہم بینکاک سے 9 بجے صبح کے وقت روانہ ہوئے اور رات 2 بجے ریاض پہنچے تھے۔ عبد الخالق نے اگلے روز بعد دوپہر مجھے اسلحہ لا کر دینے کا وعدہ کیا اور اس کے جانے کے بعد ہم مسلسل ہوائی سفر کی تھکن سے چور ایئر کنڈیشنڈ کمروں کے آرام دہ بستروں میں جو گھسے تو دوسرے روز دوپہر 12 بجے تک سوتے ہی رہے۔ بعد دوپہر عبد الخالق حسب وعدہ آ گیا۔ اس کے ساتھ دو بڑے سوٹ کیس تھے جن میں 14 ریوالور اور پسٹل خاصی تعداد میں، ان کی گولیاں اور 24 دستی بم تھے۔ اس کے مشورے سے ہم نے صوبہ القصیم کے دارالحکومت بریدہ بذریعہ سڑک جانے کا پروگرام بنایا۔ عبد الخالق نے ہی ہمیں بتایا کہ بریدہ شہر سعودی عرب کا بہت بڑا مذہبی مرکز ہے اور وہاں اور اس صوبے کے شہروں الرس اور غنیزہ میں چاہے کوئی غیر ملکی مغربی عورت ہی کیوں نہ ہو، بغیر برقعے کے نہیں جا سکتی۔ مزید برآں ان شہروں میں کوئی رہائشی ہوٹل نہیں۔ سپنا اور ماہا کے لیے برقعے تو اس نے مہیا کر دیے اور مجھے کہا کہ ان شہروں میں ٹیکسی سروس بھی نہیں ہے، لہٰذا بہتر رہے گا کہ ہم ریاض سے ہی گاڑیاں خرید لیں۔ ہم نے اسی کے ساتھ جا کر 4 ٹویوٹا کریسڈ اینٹی گاڑیاں 18,000 ریال فی گاڑی کے حساب سے خرید لیں۔ اس وقت کی پاکستانی کرنسی کے مطابق ہمیں ہر گاڑی صرف 62,000 روپے میں پڑی۔ ایک دن میں ہی ہمیں ان کی رجسٹریشن نمبر پلیٹیں اور عبد الخالق نے بنوا کر لا دیں۔ عبد الخالق نے ہی اپنے ذرائع سے میرا کرنل مزمل، عمران، کیسر، کریم، JCO منصف اور رضی کے لیے 7 جعلی ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا دیے۔ عمر کا کارندہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی غیر قانونی کاموں کا ماہر تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ریاض میں جعلی پاسپورٹ تو معمولی بات ہے، دنیا کے ہر ملک کے جعلی پاسپورٹ اور ویزے بھی ملتے ہیں، اور یہ کام پاکستانیوں کا ایک گروہ کر رہا ہے۔ بریدہ میں ہماری رہائش کا اس نے یہ انتظام کیا کہ ایک 9 کمروں کا مکان بریدہ میں اپنے ایک دوست کی وساطت سے کرائے پر لیا۔ 4,000 ریال ماہوار کرائے پر یہ فرنشڈ مکان ہمارے لیے بہت موزوں تھا۔ اب سوال تھا کہ کھانا تیار کرنے کا، تو ماہا اور سپنا نے اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ دونوں فوجی سپاہی گھر کی دیکھ بھال اور سودا سلف لانے کے لیے تیار تھے۔ بریدہ ریاض سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور آج کل کی موجودہ شاہراہ ان دنوں زیر تعمیر تھی۔ عبد الخالق کے دوست نے ہمیں بریدہ شہر کے پوش علاقے میں گورنر پرنس عبداللہ کے عمادہ کے قریب ٹیلی ویژن اسٹیشن کے بالکل ساتھ بنے سرخ و سبز گھر پر ملنا تھا، کیونکہ یہی وسیع و عریض مکان ہمارے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ ریاض میں ان انتظامات میں ہمارے 5 روز صرف ہو گئے اور چھٹے روز صبح ہم بریدہ جانے والی سڑک پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں گاڑیاں میں نے عمر کے دیے ہوئے ٹریول چیکس کے ذریعے خریدی تھیں۔ سڑک کے زیر تعمیر ہونے اور لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیوں اور سڑک پر بائیں کی جانب دائیں جانب ٹریفک چلنے کی وجہ سے ہم نے 370 کلومیٹر کا فاصلہ 7 گھنٹے میں طے کیا۔ ہماری ہمراہی عورتوں نے برقعے اوڑھ رکھے تھے اور ماہا سارے سفر کے دوران چرس کے سگریٹ پھونکتی رہتی۔ ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ ہی سرخ و سبز گھر ہمیں جلد ہی مل گیا، جہاں اورنگزیب ہمارا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ہماری روانگی کے فوری بعد عبد الخالق نے اسے ٹیلی فون پر بتا دیا تھا۔ گھر کے سارے کمرے ایئر کنڈیشنڈ تھے۔ ہم نے ایک ایک کمرے میں 2 ساتھیوں کو ٹھہرایا۔ میرے ساتھ کرنل مزمل کا بیڈ تھا۔ اورنگزیب کو ہم نے سامان خورد و نوش، برتنوں اور دیگر ضروری اشیاء کی لسٹ بنا کر دی، اور 2 گھنٹے میں اورنگزیب نے ہمیں ضرورت کا سب سامان لا کر دے دیا۔ میں یہاں پر سامعین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے سعودی عرب کے کچھ حالات بتاتا ہوں۔ عربیہ پہلے سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا سلطان ترکی میں رہتا تھا اور دنیا بھر کے تمام اسلامی ملک سلطنت عثمانیہ میں شامل تھے۔ برطانیہ، جس کی حکومت آدھی دنیا میں تھی، مسلمانوں کی اس مرکزیت کو ختم کرنے کے در پہ تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے مشہور جاسوس کیپٹن لارنس، جس کے اوپر کئی مشہور فلمیں مثلاً لارنس آف عربیہ بھی بن چکی ہیں، اس نے عربی سیکھی اور جب روانی سے عربی بولنے لگ گیا تو عربوں کے بھیس میں عربیہ میں جا کر مختلف قبائل کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید دوم کے خلاف اکسانے میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ ان قبائل نے مرکز کے خلاف بغاوت کر کے سرکاری تنصیبات اور واحد ریلوے لائن کو کئی جگہوں سے اڑا کر مرکز سے عربیہ کا رابطہ ختم کر دیا۔ ترکی، جو پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 میں ہوئی تھی، اس میں جرمنی کے ساتھ شامل تھا، شکست کھا کر اس حد تک کمزور ہو چکا تھا کہ عربیہ کا دفاع نہ کر سکا۔ شریف مکہ، یہ اردن کے موجودہ بادشاہ کا پردادا تھا،
اس کو انگریزوں نے بے دخل کر کے اردن کا علاقہ دے دیا اور عربیہ پر سے سلطنت ہاشمیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سارا عرب اس وقت مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا جو اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں برسر پیکار تھے۔ اس وقت کویت کا ایک مہم جو عبد العزیز صرف 140 گھڑ سواروں کے ساتھ عربیہ میں داخل ہوا۔ زلفی جو ریاض اور بریدہ کے درمیان میں ہے، اس کے قبیلے سے عبدالعزیز کی پہلی جنگ ہوئی اور قبیلے کے سردار کو ہلاک کر کے عبدالعزیز نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی اور پھر زلفی کے قبیلے کے ساتھ مل کر الراس غیظہ المجمع کے قبائل کو یکے بعد دیگرے شکست دے کر ہر قبیلے کی سردار کی بیٹی یا بیوی سے نکاح کرتا گیا۔ شکست خوردہ قبیلے ان شادیوں کی وجہ سے عبدالعزیز کا ساتھ دیتے گئے۔ پانچویں شادی سے پہلے وہ کسی سابقہ بیوی کو طلاق دے دیتا اور یوں تھوڑے ہی عرصے میں سارے عربیہ پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اپنے دوست اور رہبر عبد الوہاب کے کہنے پر اس نے سارے ملک میں وہابیت کو رائج کیا اور ملک کو سعودی عرب کا نیا نام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب سعودی عربیہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا اور حکومت کی تمام آمدنی حاجیوں اور عمرہ کرنے والے غیر ملکیوں سے خدمت کے نام پر ٹیکس کی وصولی سے ہوتی تھی۔ بحری قزاقی بھی ان دنوں عروج پر تھی اور ایران اپنے حاجیوں کی حفاظت کے لیے سالانہ 3 لاکھ ریال سعودی حکومت کو دیتا تھا۔ 40 کی دہائی میں سعودی عرب میں پیٹرول نکل آیا اور یہ غریب ترین ملک دنیا کے انتہائی دولت مند ملکوں میں شمار ہونے لگا۔ شاہ عبد العزیز کے 80 سے زیادہ لڑکے اور لگ بھگ اسی تعداد میں بیٹیاں تھیں۔ موجودہ شاہ فہد، پرنس عبداللہ، پرنس ماجد، پرنس سلطان اور سابقہ شاہ خالد شاہ فہد اور شاہ سعود سب شاہ عبد العزیز کے لڑکے ہیں۔ شاہ عبد العزیز نے ایک قانون یہ بنایا کہ اس کی اولاد میں سے جو بھی بادشاہ بنے اس کے بعد اس کی اولاد نہیں بلکہ بھائی کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ رائل کونسل نئے بادشاہ اور ولی عہد کا انتخاب کرتی ہے، اسی لیے شاہ فہد کا ولی عہد شہزادہ عبداللہ ہے۔ 80 سے زیادہ بیٹوں کی اولاد در اولاد سے اب یہ حالت ہے کہ سعودی عرب میں ہر چوتھی موٹر پر شاہی نشان کی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے۔ بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں شاہ عبدالعزیز کے پوتے، پوتیاں اور پڑ پوتے ہیں جن کے وظائف کم ہوتے ہوتے صرف 3-4 ہزار ریال ماہوار تک رہ گئے ہیں۔ اندرونی طور پر اس شاہی خاندان میں بڑی پھوٹ ہے جسے بڑی مشکل سے سنبھالا جا رہا ہے۔ دشمن اسلام چاہتے ہیں کہ اس خاندان کا شیرازہ بکھر جائے تاکہ سعودی عرب پھر قبیلوں میں بٹ جائے جو تیل کی دولت کے لیے آپس میں برسر پیکار ہیں۔ ولی عہد پرنس عبداللہ کا اندرون ملک بہت اثر و رسوخ ہے اور وہ امریکہ اور مغربی ممالک کی سازشوں سے بخوبی باخبر ہے اور ان سے نفرت بھی کرتا ہے۔ اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے جو مغربی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس مکان میں سیٹ ہونے اور بریدہ شہر سے واقف ہونے میں ہمیں 2 روز لگے۔ اس دوران ہم نے انیزہ اور الرس جا کر ان بڑے قصبات کا بھی جائزہ لیا اور الرس کے بجلی گھر کے مصری انجینئر کے گھر کو بھی ڈھونڈ نکالا۔ بجلی گھر الرس میں تھا لیکن مصری انجینئر کی رہائش انیزہ میں 6 فلیٹس کے ایک کمپاؤنڈ میں تھی جس کے باقی 5 فلیٹس میں بھی مصری رہتے تھے۔ میں نے موساد کے اس مصری ایجنٹ سے ماہا کے ذریعے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے مشن کا آغاز میں نے فندق سلیمان کے بھارتی اے سی انجینئر وجے کمار سے کیا اور تیسرے روز میں نے مزمل، عمران اور کیسر کو ہمراہ لے کر فندق سلیمان میں کمرے لے لیے۔ ہم جب تک اس ہوٹل میں ٹھہرتے نہ ہمیں وجے کمار کی اصلیت جاننے اور بھارتی ایجنٹ کے طور پر اس کی کارروائیوں کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم اپنی 2 گاڑیاں ساتھ لے گئے تھے۔ اسی روز شام کو وجے کمار کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا۔ میں نے اس سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہوٹل میں اپنے کمرے میں اے سی کی ہوا ٹھیک طور پر نہ آنے کی کئی بار شکایت کی۔ 2 مرتبہ تو فلپائنی مکینک آیا۔ اے سی بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا لیکن میری تیسری بار شکایت کرنے پر وجے کمار خود آیا۔ یہ 35 سال سے کچھ اوپر کا ایک ہر وقت ہنستے رہنے والا دہلی کا رہائشی تھا۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر خود کو متعارف کروایا اور بولا، آپ کے کمرے کا اے سی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی پہلی شکایت پر میں نے مین یونٹ میں ٹیمپریچر اور کم کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ ٹھنڈک تو صرف ہمالیہ پر ہی مل سکتی ہے۔ وجے کا لب و لہجہ پنجابی تھا۔ میں نے پنجابی بولتے ہوئے کہا، جہاں تک ٹھنڈک کی بات ہے تو اس سے کہیں زیادہ کولنگ کرنے والے یونٹ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ بہرحال تمہاری بات کو صحیح مانے بغیر چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کمرے کے فریج سے فروٹ جوس کے 2 یخ بستہ ٹن نکالے اور ایک وجے کو دیتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ سے ہی گرمی خاصی کم ہو گئی ہے۔ مدتوں بعد پنجابی بولنے والے کسی معقول آدمی سے ملا ہوں۔ کیا تم تھوڑا وقت میرے ساتھ کمرے میں گزار سکتے ہو؟
विजय मेरे साथ ही सोफे पर बैठ गया तो मैंने उसे कहा, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से निकल सका हूँ। मैं पाकिस्तानी फौज में मेजर था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेहद फैन था। इसी बिना पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगवाई थी। भुट्टो साहब भी मुझे खासी लिफ्ट देते थे। जब जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा किया और भुट्टो साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया, तो मैंने वज़ीर आज़म हाउस में अपने साबका असर व रसूख की वजह से फौरी तौर पर दूसरे नाम से एक पासपोर्ट बनवाया और उन्हीं ताल्लुकात की बिना पर सऊदी अरब का बिजनेस वीज़ा लेकर यहाँ चला आया। अगर मैं मजीद चंद रोज़ भी पाकिस्तान में रह जाता, तो जनरल ज़ियाउल हक के ज़ालिमाना इंतकाम का शिकार होकर गिरफ्तार कर लिया जाता। गर्ज ये कि ऐसी कई बातें करके मैंने विजय को अपनी पाकिस्तान से निकलने की बातें सुनाकर उसे अपनी कवर स्टोरी पर यकीन दिलाने की कामयाब कोशिश की और उसे बताया कि मैं हुकूमत पाकिस्तान के और ख़ुसूसन पाकिस्तान की एटमी तवानाई में अब तक की कामयाबी के चंद ऐसे खुफिया राज हमरा ले आया हूँ जिन्हें फ़रोख्त करके मैं अच्छी खासी रकम हासिल कर सकता हूँ और ऐसी पार्टियों की तलाश में हूँ जो उन्हें खरीदने में दिलचस्पी रखती हों। पाकिस्तान से मैं पहले बैंकॉक और फिर वहां से रियाज आया ताकि किसी को शक न पड़ सके। बैंकॉक में मुझे बताया गया कि सऊदी अरब में मुझे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इन राजों को खरीदने में दिलचस्पी रखते होंगे। बरीदा में मेरे आने का मकसद ये है कि मुझे सऊदी अरेबिया में तलाश न किया जा सके। मैं 2 रोज़ यहाँ मजीद क़याम के बाद जद्दा जाऊँगा, जहाँ एक तिजारती इदारे के मालिक के मुतल्लिक मुझे टिप मिली है कि वो ऐसे दस्तावेजी सबूत खरीदने में दिलचस्पी रखता है। विजय मेरी दास्तान बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने अपनी कवर स्टोरी को मजीद रंग देते हुए कहा, मिस्टर विजय, बाज़ औक़ात एक मामूली इंसान को इत्तफ़ाक़न ऐसे राज हाथ लग जाते हैं जिनके हसूल के लिए दूसरे ममालिक की एजेंसियां मुद्दतों कोशिश के बावजूद नाकाम रहती हैं। और मेरी हालत यह है कि इतने अहम राज मेरे पास हैं और मैं खरीदारी की तलाश में बैंकॉक से सऊदी अरब आ गया और अभी नामालूम कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। मेरी कवर स्टोरी पर और पाकिस्तान के एटमी राजों का सुनकर विजय के मुंह में पानी भर आया। उसके चेहरे के बदलते रंग देखकर मुझे साफ दिखाई देता था कि वो अपना राज मेरे आगे खोले या ना खोले। गरम लोहे पर आखिरी चोट लगाते हुए मैंने कहा, मैं तो साबका फौजी हूँ, इसलिए सीधी बात करता हूँ। मुझे ये राज बेचने के लिए अगर इसराइल या भारत भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। जद्दा में मुझे उस कंपनी के मालिक से मिलना है, अगर वो तैयार ना हुआ तो मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा। अब विजय के लिए मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। बड़े ठहरे हुए लहजे में बोला, बहुत मुमकिन है मैं आपको यहीं पर उन राजों के खरीदार ला दूं जो आपको बहुत माकूल मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उन्हें मुतमईन करना होगा और अगर सौदा तय पा जाए तो 10% मुझे कमीशन देना होगा। इन राजों की अहमियत सिर्फ उसी वक्त है जबकि उनके सही होने के सबूत भी हों, इसीलिए मैं सबूत भी हमरा लाया हूं। तुम्हें 10% कमीशन भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि खरीदारों को अपने मुतल्लिक मुझे पूरी तसल्ली करवानी होगी, क्योंकि एक बार राज जान लेने के बाद वो अदायगी से इनकार भी कर सकते हैं और यह भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान की या सऊदी अरब की किसी एजेंसी के ही लोग हों और मैं उनके फंदे में फंस जाऊं। मैंने विजय की बात काटते हुए कहा। विजय, जो पाकिस्तान के अहम राज पाने की खुशी में बेहाल हो रहा था, कहने लगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। खरीदारों के मुतल्लिक जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि वो सही लोग हैं, तभी आप उन्हें सिर्फ ज़बानी बताएं और अगर सौदा तय पा जाए तो फिर एक हाथ से राज दें और दूसरे हाथ से रकम वसूल करें। मैं जिनसे आपको मिलवाऊंगा वो अपने ममालिक की जासूसी एजेंसियों के चोटी के एजेंट हैं। एक बात और, आपके साथ ही 3 और गेस्ट भी होटल में ठहरे हैं, क्या वो भी आपके साथ हैं? विजय ने हमारे इस्लामी नामों और गैर मुल्की होने की वजह से होटल में हमारे एंट्री कार्ड्स पर हमारे दर्ज किए हुए कवाइफ जान लिए थे, हालांकि ये जानकारी उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं थी। मैंने उससे अपने साथियों के मुतालिक अपनी लाइल्मी ज़ाहिर करना बेसूद समझकर उसे कहा, मेरी उनके साथ पहली मुलाकात बैंकॉक से रवानगी के वक्त तैयारे में हुई थी। ये भी सऊदी अरब आ रहे थे। रियाद से हमने 2 गाड़ियां खरीदी और इकट्ठे बरीदा आ गए। ये अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए सऊदी अरब आए हैं। प्रोग्राम के मुताबिक हम इकट्ठे ही जद्दा जाएंगे और फिर अपनी अपनी राह लेंगे। हम सफ़र और हम ज़बान होने के नाते मैं उनसे बहुत जल्द ही बेतकल्लुफ़ हो गया, जैसे कि तुम्हारे साथ। विजय थोड़ी देर में और मेरे पास बैठकर और अगले रोज शाम को मुझे मिलने का कहकर चला गया। विजय ने यकीनन मेरे साथियों की नकलो हरकत की निगरानी की थी और मुझे ये भी ख्याल था कि वो मेरे साथियों से भी किसी बहाने मिलकर उनके सऊदी अरब आने की वजह की उनसे तस्दीक करेगा। मैंने मुजम्मिल को हाउस टेलीफोन पर कहा, मुजम्मिल साहब, 2-3 रोज में तो हमने बिछड़ जाना है,
اس لیے اگر آپ اور آپ کے ساتھیوں کے پاس وقت ہو تو آدھے گھنٹے میں کافی شاپ میں آ جائیں، ذرا گپ شپ رہے گی۔ میں نے اس رسمی انداز میں مزمل کو اس لیے فون کیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وجے نے ہوٹل کے فون آپریٹر کو ہماری گفتگو سننے کا ضرور کہا ہوگا۔ مزمل بھی میرے انداز تخاطب سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی ہی بات ہوگی۔ اس نے جواب میں کہا، اس وقت تو میں آرام کر رہا ہوں، اس لیے آدھے گھنٹے کے بعد نہیں بلکہ ایک گھنٹے کے بعد میں اور میرے کولیگ کافی شاپ میں آپ سے ملیں گے۔ کافی شاپ میں ملنے پر ہم سب نے آپس کی بے تکلفی کے بجائے رسمی تکلفات سے کام لیا، اور کافی پیتے ہوئے میں نے بڑی آہستہ آواز میں انہیں وجے سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور انہیں کہا کہ اگر کوئی پوچھے تو اپنی اسی کور اسٹوری پر قائم رہیں جو میں نے ان کے متعلق وجے کو بتائی ہے۔ کوئی گھنٹہ بھر کافی شاپ میں بیٹھنے کے بعد ہم نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ فندق سلیمان شہر کے ایک کونے پر واقع تھا۔ ہم شہر میں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ واپسی پر جبکہ اندھیرا ہو رہا تھا، ہم نے گھر کے قریب کیسر کو اتار دیا اور کہا کہ گھر میں باقی ساتھیوں کو بتا دے کہ سوائے کسی اہم کام کے ہمیں ہوٹل میں نہ فون کریں اور نہ ہی ڈائریکٹ رابطہ کریں، بلکہ جو بھی کام ہو اورنگزیب کو فون پر بتا دیں تاکہ وہ ہم سے رابطہ کرے۔ ہم گورنر کی رہائش گاہ کا ایک چکر لگا کر گھر کے قریب پہنچے تو کیسر سڑک کے ایک ویران حصے میں کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور پھر ہم شہر میں اورنگزیب کی دکان پر گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ فندق سلیمان میں چند روز کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں۔ گھر میں مقیم باقی ساتھیوں کو میں نے ہم سے ڈائریکٹ رابطے سے منع کر دیا ہے اور وہ اب تمہارے ذریعے ہم تک اپنے پیغام بھیجیں گے۔ ہوٹل میں تم صرف مزمل یا عمران اور کیسر سے ملنا اور زبانی یا تحریری پیغام دینا، اور اگر کوئی ان کے متعلق پوچھے تو یہ کہنا کہ اپنی کمپنی کی الیکٹرانک پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کے لیے تم سے ہم ملے ہیں۔ ہم واپس لوٹے تو کیسر نے کہا کہ پہلے ڈائننگ ہال میں کھانا کھا لیا جائے پھر کمروں میں جائیں گے۔ وہ تو ہال میں بیٹھ گئے اور میں چند منٹ کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے سے نکلتے وقت میں نے جان بوجھ کر اپنے کمرے کو ہاف لاک کر دیا تھا۔ اب کمرہ کھولتے وقت میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ ڈبل لاک تھا۔ یقیناً ہماری غیر حاضری میں کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور چونکہ گاہک کمرے کو ہمیشہ ڈبل لاک کرتے ہیں اس لیے کمرے میں جانے والے سے چوک ہو گئی تھی کہ اس نے کمرہ ڈبل لاک کر دیا۔ میں نے کمرے میں پڑی اشیاء کا عمیق نظروں سے جائزہ لیا تو بیڈ کے ساتھ پڑے سائڈ ٹیبل پر مصنوعی پھولوں کے گلدستے میں ایک بالکل چھوٹا مائکرو فون لگا ہوا تھا۔ ایف ایم کے یہ مائکرو فون مرکری بیٹری سے چلتے ہیں اور ایک شارٹ رینج ٹرانسمیٹر کا کام دیتے ہیں، یعنی کمرے میں جو بھی گفتگو ہو وہ 50-60 میٹر کے فاصلے پر ایف ایم کے ٹیپ ریکارڈر پر سنائی دے سکتی ہے۔ میرا سوٹ کیس بھی اپنی جگہ سے ذرا ہلا ہوا تھا، اس لیے کھولا نہ جا سکا کہ اس میں چائنا لاک لگا ہوا تھا۔ وجے نے میری سرویلنس کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ایٹمی رازوں کے خریداروں کا جو ذکر کیا تھا وہ محض لاف زنی نہ تھا، جبکہ یقیناً اس کا پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے والوں سے رابطہ تھا۔ میں نے کمرے کا اور اچھی طرح سے جائزہ لیا لیکن مجھے کوئی اور جاسوسی کا آلہ دکھائی نہ دیا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور ڈائننگ ہال میں ساتھیوں کے پاس آ گیا اور انہیں اپنے کمرے میں خفیہ مائکرو فون کا بتا کر کہا کہ وہ بھی اپنے کمروں میں چھپائے گئے مائکرو فون یا جاسوسی کے دوسرے آلات کو تلاش کریں اور ہاؤس ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط سے کام لیں۔ میرے اندازے کے مطابق آئندہ 2-3 روز کے اندر ہی ہمارا پاکستان کے مخالف جاسوسوں کے گروہ سے واسطہ پڑے گا، اس لیے اپنا اسلحہ بالکل تیار حالت میں رکھیں اور دستی بم بھی ہر ایک ساتھی اپنے ساتھ رکھے۔ یہ ہدایات دیتے ہوئے میں نے عمران اور کیسر کو کہا کہ اگر ضرورت درپیش آئی تو ہم بارودی اسلحے کا استعمال اپنے آخری ہتھیار کے طور پر کریں گے، اس لیے آپ دونوں اپنا آہنی مکہ اور رام پوری تیار رکھیں۔ ہمیں زیادہ تر انحصار ان دونوں پر اور اپنی جسمانی طاقت پر ہی کرنا ہوگا۔ خاصی دیر تک ہم ڈائننگ ہال اور پھر کافی شاپ میں بیٹھے رہے۔ اگلی صبح ناشتہ ہم نے کافی شاپ میں ہی کرنا تھا۔ شہر کا واحد ہوٹل ہونے کے باوجود اس میں بہت کم گاہک تھے۔ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم آئندہ ڈائننگ ہال اور کافی شاپ میں کسی مخصوص ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہر بار مختلف ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ صبح 9 بجے ہم تقریباً اکٹھے ہی کافی شاپ میں پہنچے تو ہیڈ ویٹر ہمیں ایک ٹیبل کی طرف لے جانے لگا جس پر ریزروڈ کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ہیڈ ویٹر کو کہا کہ ہم کھڑکی کی پاس والی ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ ہیڈ ویٹر نے ہمیں اس مخصوص ٹیبل پر لے جانے کی اتنی کوشش کی کہ عمران کو مجبوراً اسے ڈانٹ کر کہنا پڑا کہ ہم اپنی پسند کی ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ ہر ٹیبل پر درمیان میں گلدان مصنوعی پھول سجے ہوئے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ ہمارے لیے مخصوص ٹیبل والے گلدان میں بھی خفیہ مائکرو فون ہوگا۔ اپنی پسند کی ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ساتھیوں کو کہا
کہ لان میں ذرا چہل قدمی کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ اپنی کور سٹوری کے مطابق شہر میں الیکٹرانکس کی دکانوں پر جائیں اور اورنگزیب کو بھی ملیں، جبکہ میں اپنے کمرے میں جاؤں گا۔ لان میں آ کر میرے تینوں ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ ان کے کمروں کے گلدانوں میں خفیہ مائکرو فون چھپائے گئے ہیں۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ شہر کی طرف جاتے ہوئے اور دکانوں میں بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کی موبائل سرویلنس یعنی متحرک نگرانی تو نہیں ہو رہی، اور اگر ایسا ہو تو نگرانی کرنے والوں کی شکل و شباہت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، لیکن نگرانی کرنے والوں کو یہ احساس ہرگز نہ ہونے پائے کہ آپ کو نگرانی کا پتہ چل چکا ہے۔ لان سے ہی ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ کیسر، عمران اور مزمل گاڑی میں شہر میں چلے گئے، جبکہ میں اپنی کمرے میں چلا آیا۔ میرے کمرے میں جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وجے کا فون آیا اور وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ وجے اپنے چہرے کی جھلاہٹ چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ آیا میں شام کو خریداروں سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ میرا اسبات میں مختصر جواب سن کر وہ بولا، کیا تمام دستاویزی ثبوت آپ کے پاس یہاں موجود ہیں؟ مسٹر وجے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم فوجی سیدھے ضرور ہوتے ہیں لیکن بے وقوف نہیں۔ تمہارے خیال میں اتنے قیمتی اور انتہائی خفیہ کاغذات میں اپنے سوٹ کیس یا پینٹ کی جیب میں رکھ کر پھرتا ہوں؟ مسٹر وجے، وہ کاغذات اور خفیہ ایٹمی تعمیرات کے بلیو پرنٹ میں نے بریدہ پہنچ کر پہلے بینک کے لاکر میں رکھوائے اور پھر ہوٹل میں کمرہ لیا ہے۔ آج شام کو خریداروں کے ساتھ تو صرف ابتدائی بات چیت ہوگی، اور سودے طے پا جانے کی صورت میں بینک اوقات میں بینک کے اندر ہی انہیں کاغذات دوں گا اور وہیں ان سے رقم وصول کروں گا۔ وجے، جو شاید سمجھتا تھا کہ میں نے یہ کاغذات اپنے سوٹ کیس میں رکھے ہوں گے، میری بات سن کر وہ کچھ مایوس سا دکھائی دینے لگا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، آپ کے خیال میں ان کاغذات کا معاوضہ کیا ہونا چاہیے؟ تم ممبئی، دہلی، کلکتہ اور مدراس اور تل ابیب اور حیفا کی تعمیرات اور وہاں کے رہائشیوں کی زندگیوں کی قیمت لگا لو، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ میرا مطالبہ یعنی 15 کروڑ ڈالر بہت ہی کم ہے۔ ان دنوں امریکن ڈالر اوپن مارکیٹ میں 14 پاکستانی روپیوں کے برابر تھا۔ میرا مطالبہ سن کر وجے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وجے کمار، تم تو محض ایجنٹ ہو، خریداروں کو ان ڈاکومنٹس کا اصل قیمت کا بخوبی علم ہوگا۔ ہاں، اگر ان کے خیال میں میرے مطالبے سے کم رقم ہے تو انہیں بتا دو کہ مجھ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنے اہم کاغذات جن میں اسلامی بم کی تیاری کے سارے مراحل نہ صرف تفصیلاً درج ہیں بلکہ یورینیم 238 کے افزودگی کا فارمولہ بھی ہے، جو ڈاکٹر قدیر خان سے حاصل کرنے کے لیے اسلامی ممالک اربوں ڈالرز دینے کو تیار تھے، کیا میں ریوڑیوں کے بھاؤ بیچ دوں گا؟ وجے مجھے اکھڑتے دیکھ کر فوراً بولا، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میرے خریدار بڑی سے بڑی رقم دینے کے اہل ہیں، انہیں صرف یہ قائل کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے قیمتی کاغذات ہیں، اور انہیں مجھے یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ واقعی اتنی بڑی رقم دینے کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ مسٹر وجے، اس قسم کے سودے باہمی اعتماد پر ہی طے پاتے ہیں۔ میں نہ تو انہیں جانچ پڑتال کے لیے کاغذات دوں گا اور نہ ہی وہ 15 کروڑ ڈالروں سے بھرے سوٹ کیس مجھے یہ دکھانے کے لیے لائیں گے کہ وہ واقعی اتنی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ مسٹر وجے، تم اے سی انجینئر ہو اور تمہاری سوچ صرف اے سی پلانٹس تک ہی محدود ہے۔ تمہاری پارٹی جب مجھے ملے گی تو باقی ساری باتیں خود بخود طے ہو جائیں گی۔ تم صرف دونوں پارٹیوں کو ملاؤ اور اپنی کمیشن سے غرض رکھو، جو 1.5 کروڑ ڈالرز بنتا ہے۔ وجے نے بھی اپنے کمیشن کا حساب لگایا ہوگا، لیکن میرے منہ سے اتنی بڑی رقم کا سن کر اس پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے اسے ٹوک کر کہا، دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور میرے دوستوں کے کمروں میں گلدانوں میں چھپائے گئے مائکرو فون ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ صبح کافی شاپ میں بھی ہمارے لیے مخصوص ٹیبل پر بھی گلدان میں مائکرو فون رکھا ہوا تھا۔ یہ بچگانہ باتیں چھوڑ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اتنے بڑے سودے کرتے ہیں وہ اتنی معمولی باتوں سے بھی بے خبر ہوتے ہیں؟ میری بات سن کر وجے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے میری بات کی کوئی تردید نہیں کی اور خاموشی سے گردن جھکا لی۔ اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے، اور میری ٹریننگ کے مطابق یہ میری خاصی بڑی کامیابی تھی کہ میں نے محض باتوں سے وجے کی قوت مداخلت کو ختم کر دیا تھا۔ شام کے تقریباً 7 بجے تھے جب میرے کمرے میں وجے کمار کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ خریدار آ چکے ہیں اور کافی شاپ کے کونے کی میز پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے مزمل، عمران اور کیسر کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں جب بھی ان کے دروازوں پر ایک مخصوص قسم کی دستک دوں تو وہ ہوٹل کی لابی، ریسٹورانٹ اور کافی شاپ میں مجھے دیکھتے ہوئے لان میں ٹہلنے چلے جائیں، بلکہ مجھے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دیں
اور میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے اتنے قریب رہیں کہ میرے بلانے پر فوراً آ جائیں اور مسلح حالت میں رہیں۔ میں وجے کے فون کے 15 منٹ کے بعد ساتھیوں کے دروازوں پر دستک دیتا ہوا کافی شاپ میں چلا گیا۔ وجے کافی شاپ میں داخلے کی جگہ پر کھڑا تھا اور کونے کی میز پر 3 افراد جو شکل سے بھارتی لگتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وجے نے میرے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، یہ تینوں آپ کے ڈاکومنٹس کو خریدنے کے فائنل اتھارٹی رکھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر اور تعارف کروا کر چلا جاؤں گا۔ ساری ڈیل آپ نے ان کے ساتھ فائنلائز یعنی مکمل کرنی ہے۔ ہم اس ٹیبل کے قریب پہنچے تو تینوں خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ وجے نے میرا اور ان کا صرف یہ تعارف کروایا، ان کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور یہ تینوں صاحبان ان کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ تو مجھ سے ہاتھ ملایا اور نہ ہی میرا نام پوچھا۔ صرف مسکراہٹوں کے تبادلے کے بعد میں اور وجے خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وجے نے ویٹر کو کافی لانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر بعد معذرت کر کے اٹھ گیا۔ وہ تینوں مجھے اور میں انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تول رہے تھے۔ معمولی کپڑے کی قمیض اور پتلونے پہنے یہ تینوں اپنی نشست اور حلیے سے مجھے نہ تو بھارتی فوج کے افسران دکھائی دیتے تھے اور نہ ہی ان کے چہروں پر اتنی بڑی رقم کے ڈاکومنٹس کے خریدار ہونے کی کوئی جھلک دکھائی دی۔ سول لباس میں ملبوس کسی مرد کی حیثیت اور شخصیت کو پرکھنے کے لیے میں ہمیشہ اس کے جوتوں کو دیکھتا ہوں۔ لباس چاہے کتنا ہی میلا یا معمولی ہو، ایک صاحب ذوق اور حیثیت کے جوتے ہمیشہ صاف اور اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ ان سب کے جوتوں پر مٹی کی خاصی بڑی تہ چڑھی تھی اور جوتے بھی ادنا کوالٹی کے تھے۔ صرف ایک نے سیکو 5 گھڑی پہن رکھی تھی، جبکہ دوسرے دو نے اس سے بھی معمولی گھڑیاں باندھ رکھی تھیں۔ میں ان کی ایک ایک بات نوٹ کر رہا تھا تاکہ انہیں اسیس کر سکوں۔ ایک کی قمیض سے اس کی میلی بنیان جھانک رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹوں کے 555 کے ڈبے تھام رکھے تھے، لیکن لائٹر وہ تھے جو آج کل پاکستان میں 10 روپے کا ملتا ہے۔ کافی آئی تو ان میں سے ایک نے میرے اور اپنے پیالوں میں کافی انڈیلی۔ کافی اور دودھ سے پیالے لبالب بھرنے اور چمچ سے چینی ملانے کے انداز سے بھی ان کی پست حیثیت کا مجھے بخوبی احساس ہو گیا۔ کافی پیتے ہوئے بالآخر میں نے ہی انہیں مخاطب کیا اور نپی تلی انگریزی میں ان سے پوچھا، کیا مسٹر وجے نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرے پاس کس قدر اہمیت کے ڈاکیومنٹس ہیں اور میں نے ان کی کیا قیمت طلب کی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں وہ ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھنے لگے جیسے میرے سوال کا جواب دینے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں۔ چند لمحوں تک جب مجھے اپنے سوال کا جواب نہ ملا تو میں نے مزید ثقیل انگریزی میں اپنا سوال دہرایا۔ شاید وہ میرے سوال کو سمجھ نہ سکے تھے۔ ان میں سے ایک نے بالکل ٹوٹی پھوٹی اور خالص بھارتی لہجے میں انگریزی میں جواب دیا، ہم آپ کی قیمت دینے کو تیار ہیں لیکن ہمیں پہلے کاغذات دیکھنے ہیں۔ میں ان کی اصلیت سمجھ چکا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے میں نے کہا، کیا آپ میں سے کوئی نیوکلیئر انرجی کا سائنسدان بھی ہے جو یورینیم 238 کو افروزہ کرنے کے پیچیدہ فارمولے کو سمجھ سکے؟ اگر آپ صرف میری زبانی کہنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ رقم کی ادائیگی کن بینکوں کے ذریعے کریں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ اتنی بڑی رقم کی ادائیگی ریاض بینک یا بینک الاہلا کے ذریعے تو نہیں کریں گے۔ اب وہ فی الحقیقت گھبرا گئے۔ بڑی مشکل سے اسی آدمی نے جواب دیا، ہم جلدی میں چلے آئے تھے اس لیے ادائیگی کے ذریعے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ وجے کے ذریعے ہم ایک آدھ دن میں آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ یہ جواب اس نے بجائے اپنی گھٹیا انگریزی کے ہندی میں دیا۔ وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ کافی ختم کیے بغیر ہی گھبرا کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی شخص نے مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جب ہمارا آپس میں تعارف ہی نہیں تو ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ؟ اور ہاں، آئندہ جب کبھی کسی سے بڑا سودا کرنا ہو تو کم از کم صاف بنیان پہن لیا کریں، اور امریکن سگریٹوں کے ساتھ 1 ریال والا لائٹر بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ تینوں اتنے نروس ہو رہے تھے کہ میری بات سنی انسنی کر کے کافی شاپ سے چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی ہوٹل سے باہر نکلا۔ وہ تینوں ایک کھٹارا سی ٹویوٹا کرولا میں، جس کی اس حالت میں زیادہ سے زیادہ قیمت 20,000 ریال ہوگی، اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں کافی شاپ میں واپس آیا تو وجے جو لابی میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا میری ٹیبل پر آیا اور مجھے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی۔ سودا طے ہو گیا ہے اور وہ 15 کروڑ ڈالر 1 گھنٹے کے اندر لانے کے لیے چلے گئے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وجے جھینپتے ہوئے میری طرف دیکھتے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی اس حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے کہا، مسٹر وجے، 15 کروڑ ڈالر کی خریداری کرنے والوں کو کم از کم لائٹر تو اچھی کوالٹی کے لے کر دینے تھے، اور یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے جوتوں پر پالش تو کر لیا کریں۔ انہیں نیوکلیئر سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی اور خریدنے چلے آئے نیوکلیئر انرجی کا فارمولا۔
इस हैसियत के लोगों को तो किसी अच्छे स्टोर में भी घुसने ना दिया जाता, और तुमने उन्हें बुला लिया 4 स्टार फुंदक सुलेमान में। उन्हें तो मुहज़्ज़बाना तौर पर कॉफी पीनी भी नहीं आती। कॉफी शॉप एयर कंडीशनड होने के बावजूद विजय की पेशानी पसीने से भीग गई। मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर बाहर आया तो मुजम्मिल अकेला लॉन में टहल रहा था। उसने बताया कि उन्होंने मुझे कॉफी शॉप में उन तीनों के साथ बातें करते देख लिया था। जब वो वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो इमरान और कैसर अपनी गाड़ी में उनके पीछे चले गए। मैं और मुजम्मिल फिर कॉफी शॉप में आकर बैठ गए और मैंने विजय के खरीदारों के मुतल्लिक बताया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद कैसर और इमरान वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वो तीनों उनके ताकुब से बेखबर जामिया मस्जिद के पास मंडी में एक नायलॉन के फर्नीचर और रस्सियों की दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके उस दुकान और साथ की 2 दुकानों में चले गए। हम थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नायलॉन की दुकान पर गए तो उनमें से एक आदमी ने, जो गालिबन दुकान का सेल्समैन था, हमसे पूछा कि क्या चाहिए। हमें उसने मुख्तलिफ किस्म की रस्सियां दिखाई और हमने मजबूरन 50 मीटर रस्सी खरीद ली। हम विजय की इस बचगाना हरकत पर खासी देर तक हंसते रहे कि सौदे के लिए उसने किन लोगों का इंतखाब किया था। मैं साथियों के साथ हंसी में तो शरीक था, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलती थी कि विजय ने हमारे कमरों में एफएम माइक्रोफोन क्यों छुपाए थे। मेरा दिल बार बार ये कहता कि विजय का भारतीय एजेंसियों से यकीनी वास्ता था, वरना एफएम माइक्रोफोन जिनका सऊदी अरब में लाना सख्त ममनू था, विजय के पास कहाँ से आए। उन दिनों ऐसे छोटे माइक्रोफोन जो ट्रांसमीटर का काम भी देते थे, कम से कम 500 दिरहम में दुबई से मिलते होंगे। रात को 12 बजे के करीब जब मैं शब ख्वाबी का लिबास पहन चुका था, विजय का फोन आया। वो मुझसे फौरी तौर पर मिलना चाहता था। मैंने पहले तो उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसका इसरार बढ़ता गया। मैंने बिला आखिर उसे अपने कमरे में बुलवा लिया। विजय ने कमरे में दाखिल होते ही कहा कि जो कुछ आज शाम हुआ उसके लिए वो बेहद शर्मिंदा है। दरअसल भारतीय एजेंसी का सऊदी अरब का इंचार्ज जद्दा में रहता है। मैंने जब फोन पर उसे आपके मुतल्लिक बताया तो उसे यकीन नहीं आया और उसने मुझे कहा कि पहले मैं ये तसल्ली कर लूं कि आपके पास वाकई ये डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैं यहाँ पर रहने वाले 3 भारतीयों को गाहक बनाकर आपसे मिलाने ले आया। वो तीनों मामूली कैलिबर यानी मामूली काबिलियत की यहाँ की दुकानों पर सेल्समैन हैं, और उनके बिल्कुल नाकाम वापस जाने पर मैंने जद्दा के इंचार्ज एजेंट को सारी सूरत हाल फोन पर बताई। अब कल बाद दोपहर की फ्लाइट पर वो आपसे मिलने खुद आ रहा है। जो कुछ हुआ मैं उसकी माफी चाहता हूँ, लेकिन कल जब आप उससे मिलेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने सारी बात ही गलत नहीं बताई थी। आप अगर चाहें तो कल बाद दोपहर की फ्लाइट से उसकी आमद की तस्दीक के लिए खुद एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। मैंने विजय की सारी बात सुनकर कहा, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है कि हमारा सौदा करवा दो और कमीशन की रकम से अपना मुस्तकबिल बना लो। विजय ने कहा कि कल बाद दोपहर की 2:30 बजे की फ्लाइट पर एजेंट को लेने वो एयरपोर्ट पर जाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं अपने दोस्तों के हमरा एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा और खुद देखूंगा कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अगले रोज बाद दोपहर 2 बजे मैं अपने तीनों साथियों के साथ अल कसीम एयरपोर्ट पर, जो बरीदा शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर था, पहुंच गया। एयरपोर्ट पर कई पाकिस्तानी अपने मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का साइट मैनेजर और तकरीबन 80% स्टाफ पाकिस्तानी है। वहीं पर मुझे भट्टी नाम का एसी इंजीनियर भी मिला, जिसने बरीदा में हमारे मिशन में हमारी खासी मुआवनत की। फ्लाइट आने पर विजय ने अराइवल लाउंज के बाहर एक सूट पहने और स्याह ऐनक लगाए शख्स का इस्तकबाल किया। विजय ने उससे कोई बात की तो उसने मेरी तरफ देख कर हाथ हिलाया। मैं उससे काफी फासले पर खड़ा था। अपना सूटकेस लेकर वो विजय के हमरा कार पार्किंग में आया और विजय की गाड़ी में बैठ गया। विजय गाड़ी लेकर होटल की तरफ रवाना हुआ और थोड़ी देर बाद हम भी अपनी गाड़ियों में होटल की तरफ आ गए। उस शख्स की सूरत और चाल ढाल से ही मालूम होता था कि ये जो कोई भी है उसमें कमाल दर्जे की खुद एतमादी है। होटल में शाम 6 बजे विजय ने मुझे फोन पर कहा, बॉस ने सिर्फ आपको आज रात होटल के डाइनिंग हॉल में खाने की दावत दी है। तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? मेरे पूछने पर विजय ने कहा, नाम बॉस से ही पूछ लीजिएगा, बॉस वक्त के बहुत पाबंद हैं, इसलिए आप ठीक 8:30 बजे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएं। विजय को यह हिदायत यकीनन उसके बॉस ने दी होंगी। वो मुझे इन बातों से मुतासिर करना चाहता था। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। बजाय 8:30 बजे मैं 8:50 में हॉल में पहुंचा। विजय इस दौरान मुझे 2 मरतबा फोन करके वक्त की पाबंदी के मुतालिक याद दहानी करवा चुका था। मैं 8:50 पर टहलता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। विजय, जो दरवाजे में खड़ा बेचैनी से मेरा मुंतजिर था, मुझे लेकर उस टेबल की तरफ बढ़ा जहां उसका बॉस बैठा था।
میں ٹیبل کے قریب پہنچا تو باس نے گھڑی دیکھ کر وجے کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے ٹھیک 8:30 بجے کھانے کا وقت بتایا تھا، جانتے ہو اب کیا وقت ہے؟ وجے کے بجائے میں نے جواب دیا، کیونکہ بلا واسطہ مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا۔ میں نے بھی وجے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنی مرضی کے وقت کے مطابق کھانا کھاتا یا کسی سے ملتا ہوں۔ اگر میرے ٹائمنگ پر کسی کو اعتراض ہے تو واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو مجھے آواز سنائی دی، مسٹر آصف آ جائیے، ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ ایک سودا کرنے آئے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اس شخص کو میرے کھٹمنڈو میں قیام کے دوران میرے کور نام کا کیوں کر پتہ چلا۔ سعودی عرب میں بھی ایک مختلف نام سے میں آیا تھا اور یہی نام میرے پاسپورٹ پر بھی درج تھا۔ میں میز کی طرف بڑھا تو باس نے کھڑے ہو کر میرا خیر مقدم کیا اور اپنے سامنے کی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں اس ایجنٹ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی شکل ہرگز جانی پہچانی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میری اس کیفیت کو بھانپتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اپنی گہری نیلے شیشوں والی آئنک اتاری اور بولا، مسٹر آصف، بے شک اپنے ذہن پر پورا بوجھ ڈال دیں، لیکن آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے کیونکہ آپ مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ملے۔ لیکن میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ کو ڈی ایم آئی نے حراست میں لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی بھی مجھے خبر ہے۔ کھٹمنڈو میں جو کچھ آپ نے کیا اور پھر پاکستان جا کر کچھ عرصے بعد تھائی لینڈ، برما اور بھارت میں آسام اور بنگلہ دیش میں کھلنا اور پھر بھارت میں ممبئی، کلکتہ اور شانتی پور میں آپ کی تمام کارروائیوں کی تفصیل میرے پاس ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے بھارت کو کیا نقصان پہنچایا اور کتنے افراد ہلاک کیے، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ پر وہاں ہاتھ ڈالتے۔ جب وہ ہی اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو گئے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کے ماضی کو ٹٹولوں؟ میں تو بالکل صاف ذہن کے ساتھ آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ جو کچھ آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں اس کی ویلیو لگاؤں اور یہ دیکھوں آیا ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ جیسے آصف آپ کا اصلی نام نہیں ہے، ویسے ہی آپ ترپاٹھی کہہ کر مجھے مخاطب کر سکتے ہیں۔ میں نے ترپاٹھی کو جواب میں کہا، جب آپ میرے متعلق اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ میں صرف اپنی شرائط پر کام کرتا ہوں۔ میں نے وجے کو بھی بتا دیا تھا کہ میں زبانی تو بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس کتنی اہمیت کے ڈاکیومنٹس ہیں اور ان کی سمری بھی دے سکتا ہوں، لیکن سودے سے پہلے اصلی کاغذات کسی صورت میں بھی خریدار کے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ کی بات بہت معقول ہے، ترپاٹھی نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو میرے چند معمولی سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ آپ اتنے محب وطن ہیں کہ اگر آپ جیسے لوگ ہمارے ملک میں ہوتے تو لوگ ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ آپ کا یکایک اپنے ملکی مفاد کا سودا کرنے کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ اتنی اہم نوعیت کے کاغذات نیوکلیئر انریچمنٹ کا فارمولا آپ کے ہاتھ کیسے لگا؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ اس سودے کے بعد پاکستان جا کر تو نہیں رہ سکیں گے، اس لیے آپ نے مستقبل کہاں گزارنے کا سوچا ہے؟ مسٹر ترپاٹھی، میں نے یہ کب کہا کہ میں محب وطن نہیں ہوں؟ یہ ڈاکومنٹس جن کے پاس تھے وہ انہیں فروخت کرنا چاہتے تھے۔ میں نے تو صرف یہ کیا ہے کہ انہیں ختم کر کے یہ ڈاکومنٹس خود حاصل کر لیے۔ اب میرے پاس انہیں فروخت کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میری اس بات پر کون یقین کرے گا کہ ڈاکٹر قدیر خان کے فارمولے جو انتہائی سیکیورٹی میں رکھے ہوئے تھے چوری ہو چکے ہیں اور چور انہیں فروخت کرنا چاہتے تھے؟ آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ان ڈاکومنٹس کے خریدار اس سودے کو خفیہ رکھیں گے کیونکہ یہی ان کے مفاد میں ہے۔ اس لیے میرا پاکستان جانا خطرناک نہیں ہوگا، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اتنی دولت کو محض بینکوں کی زینت نہیں بناؤں گا بلکہ اس سے اپنی تمام دنیاوی خواہشات پوری کروں گا۔ پاکستان میں میری مالی حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اس لیے وہاں میں اس دولت کا پورا لطف نہیں اٹھا سکوں گا، اس لیے میں کسی مغربی ملک میں قیام کرنا بہتر سمجھوں گا۔ میں نے ترپاٹھی کے سوالوں کے جواب میں کہا، ترپاٹھی میرے بولے ہوئے ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہا تھا جیسے ان کی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ ادھر میں نے بغیر کسی تیاری کے ایٹمی فارمولے کی سمری دینے کا کہہ کر خود کو مشکل میں گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ میرے پاس ایسے کوئی کاغذات نہیں تھے۔ میں تو پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے والوں اور پاکستانی مفاد کے نقصان پہنچانے والوں سے دو دو ہاتھ کرنے آیا تھا، اور صرف ان تک پہنچنے کے لیے پاکستانی ایٹمی فارمولے کا چارہ ڈال رہا تھا۔ ترپاٹھی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا سوائے گولیوں کے۔ میری مشکل کو ترپاٹھی نے خود حل کر دیا۔ وہ کہنے لگا، مسٹر آصف، ہم بھارتی نیوکلیئر سائنس میں پاکستان سے بہت آگے ہیں اور سن 74 میں ایٹمی دھماکہ بھی کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے لیے تو اس فارمولے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمارے دوست ملک اسرائیل کو ہے، کیونکہ وہ تو ایٹم بم بھی بنا چکے ہیں۔
اس فارمولے میں ہماری دلچسپی محض اس حد تک ہے کہ ہم جان سکیں کہ پاکستان جوہری طاقت بننے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اگر آپ ہمیں فارمولہ دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی سودا کر لیں کہ کہوٹا کے زیر تعمیر پلانٹ کو بھی تباہ کر دیں گے تو ہم آپ کے مطالبے سے دگنی رقم بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، آپ نے ہماری ٹاپ سیکیورٹی والا گورکھپور کا ہوائی اڈا بھی تو تباہ کیا تھا۔ جس طرح کی باتیں ترپاٹھی میرے ساتھ کر رہا تھا، میرا جی تو چاہتا تھا کہ ٹیبل پر پڑے چاقو ہی سے اس کی کھال اس کے جسم سے علیحدہ کر دوں، لیکن پاکستان دشمن اس پورے گروہ کا کلا کما کرنے کی خواہش میں خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ترپاٹھی نے کہا، مسٹر آصف، میں جدہ سے اپنے 3 معاونوں کو ابھی فون کر کے بلوا لیتا ہوں۔ وہ کل بعد دوپہر تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہاں قریب ہی ایک قصبے میں ایک مصرف رہتا ہے جو نیوکلیئر انرجی کے متعلق خاصی جانکاری رکھتا ہے۔ اس کے اسرائیل کے موساد سے بھی گہرے رابطے ہیں اور وہی اسرائیل کے چیف ایجنٹ کو اس سودے کے متعلق اپنی رائے دے گا۔ اگر یہ سودا ہماری حکومتوں کو منظور ہوا تو آپ کو ادائیگی دبئی میں کی جائے گی۔ اس کے لیے بھی ہمیں وقت چاہیے۔ میرے خیال میں 1 ہفتے میں یہ تمام معاملات طے ہو سکیں گے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کہوٹا پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ کو یہ منظور ہوا تو تمام ضروری دھماکہ خیز مادہ آپ کو ہمارا اسلام آباد کا ہائی کمیشن مہیا کرے گا، اور اس کام کی نصف ادائیگی پیشگی اور نصف کام کے بعد کی جائے گی۔ کام کے بعد کون ادائیگی کرتا ہے؟ میں نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ترپاٹھی بولا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ کام کر کے تو دیکھیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آپ کے کتنے ہم وطن سیاستدان، بیوروکریٹس اور صنعت کار ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اور ہماری اور اسرائیل کی ایجنسیاں انہیں کتنا زیادہ معاوضہ دے رہی ہیں۔ ہم تو آپ جیسے نڈر اور حوصلہ مند افراد کی جو اپنے ملک سے مایوس ہو چکے ہیں بے حد قدر کرتے ہیں۔